السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اما بعد۔ جی، پچھلی کلاس کے حوالے سے کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو پلیز بتا دیجیے گا۔ وعلیکم السلام۔ جی، پہلا ٹاپک ہے آج کا مراتب الصحیح۔ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ احادیث جو کہ صحیح بھی ہوں ان میں بھی آپس میں ایک گریڈنگ ہوتی ہے، کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے۔ تو صحیح کے جو ہے عام طور پہ یہ 7 مرتبے جو ہیں یا 7 درجے جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی چاہے ریڈ کرنا تو پلیز بتا دیں۔ آن لائن کوئی ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ ابھی آ رہی ہے سر؟ بہت لائٹ ہلکی سی آئی تھی۔ ابھی ٹھیک سے آ رہی ہے سر؟ کم آ رہی ہے۔
अस्सलाम वालेकुम। बाकियों को इनकी आवाज आ रही है ऑनलाइन? आवाज आ रही है तो फिर हमारे यहाँ पे कोई इशू होगा। पढ़ूं सर? 1 मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। प्रॉब्लम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे क्लास में स्टूडेंट्स ऑनलाइन रीड कर रहे हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही। सेकेंड ईयर है। अच्छा अच्छा, आप 1 मिनट वापस रीड करेंगे प्लीज? जी। मरातिबुल सही मा अनफका अलैहि शेखानुल बुखारी व मुस्लिम मा इनफरद व बिहिल बुखारी मा रवाहु मुस्लिम फकत। आवाज आ रही सर? जी आ रही है, अब थोड़ी ज्यादा आ रही है। पढ़ूं सर? 1 सेकंड वेट कीजिएगा प्लीज। जी रीड करें। मा इनफरद बिहिल बुखारी मा रवाहु मुस्लिम मा इनफरद बिहिल बुखारी यू। टीवी में बुखारी ऊपर से नहीं आ मा रहे। इनफरद बिहिल बुखारी मा रवाहु मुस्लिमुन फकत मा काना अला उनकी आवाज नहीं आ रही, टीवी में से आ रही थी। अला शुरूतिहिमा वलम यखरिजाहु। एक बार वापस इसको रीड करें। खुली नहीं। मा काना अला शुरूतिहिमा वलम यखरिजाहु वलम युखरिजाहु आहु यरवबाहु। सर ये क्या यर है? यरवियाहु, यानी युखरिजाहु का माना यरवियाहु, रवा यरवी से यरवियाहु। जी जी, यरवियाहु। मा काना अला शुरूतिल बुखारी मा काना अला 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 शुरूतिल बुखारी। बुखारी अला शुरूतिल बुखारी मा काना अला शुरूतिल बुखारी मा काना अला शुरूति मुस्लिमिन। मुस्लिमिन होगा सर, मुस्लिमुन होगा। आप बताएं क्या होगा? अला शुरूति अला शुरूति, शुरूति के ऊपर तो अला के वजह से आएगा ना सर, जी हर्फ सर। तो जी, अला शुरूति मुस्लिमिन मुस्लिमुन होगा ना सर? वजह क्या होगी? आप बताएं सर। अरे मुस्लिमुन की वजह सोचे ना, क्या होगी? मरफू क्यों होता है? कोई वर्ड मरफू क्यों होता है? खबर होती है या फिर मुब्तदा या फिर फाइल, ये 3-4 चीज तो, होते हैं ना। तो या तो फाइल, यहाँ पे फेल तो है नहीं कि हम उसको फाइल कहें, खबर। और ये खबर या मुब्तदा में से दोनों में से कुछ बन रहा है। खबर बन सकता है ना सर। अला शुरूत मुस्लिमुन, पूरा जुमले खबरिया, पूरा जुमला खबरिया बन सकता है ना सर। एक बार वापस कहें, क्या कहा आपने? जुमले इस्मिया या जुमले खबर, पूरा जुमला खबर बन सकता है ना सर। अच्छा, मुफ्तदा हो ये गया। शर्त पे देखें या शर्त या शुरूत पे देखें, क्या इस पे अल है या इस पे तनवीन है? नहीं है सर, मुजाफ है वो। तो जब मुजाफ है तो मुजाफ के बाद कौन होगा? मुजाफ इलैही होता है सर। मुस्लिमिन मुजाफ मुस्लिम, इस वजह से जी मजरूर। ठीक है जी। मजरूर होगा जी। नंबर 7 मा हुआ सहीहु इंद गैरिहुमा, इंद गैरुहुमा। मा हुआ गैरिहिमा गैरिहिमा मा सहा इंद गैरिहिमा मन मन शुरूतिहिमा। मिनल अइम्मती। नहीं है सर, वहां पर कुछ भी लिखा हुआ ठीक से। मिनल अइम्मती मिम्मा लम यकुन अला शुरूतिहिमा। अला सही। शर्त कह लें या शुरूत कह लें, कोई मसला नहीं है, दोनों आप कह सकते हैं जी। अब इसका तर्जुमा।
ترجمہ آپ کر دیں سر. نہیں یہ ٹی وی میں سے آواز آ رہی ہے, اس سسٹم میں سے آواز نہیں آ رہی. اچھا ایک منٹ پلیز ویٹ کیجیے گا, اور اگر ہو سکے تو پلیز ریڈ کریں, آپ کی آواز یہاں چیک کرنی تھی ایک بار واپس. ما انفق علیہ الشیخان البخاری ومسلم ما انفرد به البخاری ما رواہ مسلم فقط. اب صحیح ہوئی تھی. اب ٹھیک ہے سر. جی 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 ٹھیک ہے, کیا بات ہے. چلیں ٹھیک ہے, اب ترجمہ کر دیں پلیز. ترجمہ میں آپ مدد کریں سر پلیز. آپ کوشش. مراتب الصحیح کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ مراتب الصحیح is levels نا سر, levels of صحیح حدیث. صحیح نمبر ٹھیک 1. نا سر؟ جی. ما انفقا جو ما اسم جو یہ انفقا نہیں, اتفقا. اتفقا. اچھا ما اتفقا علیہ, جیسے متفق علیہ بولتے ہیں ہمیں اس جی طرح سے. بالکل بالکل اسی سے ہے. جی. ما اتفقا علیہ الشیخان. اور اس کو الگ سے حمزۃ الوصل ہے تو اس کو اتفقا نہیں کہیں گے, اس کو پڑھیں گے متفقا. متفقا علیہ الشیخان البخاری و مسلم. اس کا ترجمہ کیسا کریں گے سر؟ جو متفق علیہ ہے, جو ہو گیا ما اتفقا. جی اتفقا متفق علیہ کا اس میں آئے گا تو متفق ہوئے, اتفقا متفق ہوئے یعنی اتفاق کیا, علیہ اس پر کس پہ, یہ ہا ضمیر کس کے لیے ہوگی؟ علیہ کس کے اوپر جائے گی سر؟ وہ جو حدیث پر اتفاق کیا جاتا ہے اس کے اوپر سر. یہ سینٹینس میں اس ماں کے اوپر چلی جائے گی نا. ماں کے اوپر جائے گی. وہ اتفاق کیا جس پر الشیخانی, الشیخانی دونوں شیخ نے, اور شیخ شیخ سے مراد کون ہے؟ البخاری و اور مسلم. ٹھیک ہے, متفق علیہ الشیخانی البخاری و مسلم. جی نمبر 2. ما انفرد به البخاری. حمزۃ الوصل. منفرد جو انفرادی مینز سنگل نا سر, انفرادی مینز اکیلا. جی جس میں وہ منفرد ہوئے, جس میں وہ منفرد ہوئے, بھی اس میں جو وہ بھی ہی اس کے اوپر ہی جائے گا نا سر, ماں کے اوپر. جی بخاری بخاری. حضرت ٹھیک کے ہے. اوپر. اچھا اسی بات کو کہنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے. نمبر 3 کیا ہو جائے گا؟ ما رواہ مسلم فقط, جو روا کیا گیا ہے مسلم, جس کو روایت کیا صرف مسلم نے, فقط مسلم. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں عبارتیں جو ہیں ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے, تو آپ یہاں پہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں ما رواہ البخاری فقط, اور یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں من فرد به مسلم فقط. تو یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں, جس میں وہ منفرد ہوئے یا جس کو صرف انہوں نے روایت کیا ہے, اور یہ ہے جس کو صرف مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. ما کان علی شروطہما ولم یخرجاہ. دیکھیں ایک فعل ہے خرج یخ, کون سے باب سے ہوتا ہے؟ خرجہ فتح یفتح نہیں, خرجہ یہ ہوتا ہے نصر ینصر سے ہوتا ہے. خرجہ یخرجو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نکالنا نا سر, نکلنا. ٹھیک ہے. اب یہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے؟ یہ فعل متعدی ہے نا سر, اس کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے نا. فاعل کی تو سب کو ضرورت ہوتی ہے, مفعول کا سوال ہوتا ہے, مفعول کی ضرورت ہے یا نہیں؟ مفعول کی ضرورت یخرجاہ اس نے نکلا نہیں سر, نہیں ہوتی نا. یخرجو فعل لازم ہے, اس کو متعدی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اگر ہم اس کو فعل لازم کے طور پہ پڑھیں گے تو اس کے ساتھ یہ ہا ضمیر کیسے لگائیں گے پھر؟ ٹھیک ہے, یہ تو مفعول منصوب ہے نا. تو اس کو یہ آئے گا باب افعال سے. باب افعال سے کیا فعل بنے گا؟ باب افعال سے افعال یفعل سر. افعل یفعل افعل یفعل افعال. اچھا اس کی کوئی مثال دیں؟ نہیں پتا سر. سوچیں, اسلام لانے کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام لانے کو اسلام افعال کے وزن پہ.
اسلم یسلم اسلام. ٹھیک ہے, تو یہ خرج سے کیا بن جائے گا؟ اخرج اخرج یخرجو یخرج. یخرجو اخرج یخرجو اخراج. اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اخرج جس کو نکال. دیکھیں خرجہ کا معنی تھا نکلنا, خرجہ یخرجو نکلنا, تو اخرجہ یخرجو کا معنی کیا ہو جائے گا؟ نکالنا. نکالنا. جی اب فعل لازم اس میں کیا ہو گیا؟ متعدی بن گیا. جی جی ٹھیک ہے, تو ولم یخرجاہ ما کان علی شرطہما یا شروطہما, جو مرضی آپ کو کر لیں, کہ وہ جو ہے یا تھا ان دونوں کی شروط پر. کن دونوں کی شروط پر؟ بخاری اور مسلم کے شروط پر. ٹھیک ہے, ولم یخرجاہ, لیکن کیا ہوا؟ وہ نکالے گیا. نہیں, لیکن ان دونوں نے اس کو نہیں نکالا, یعنی ان دونوں نے اس کی روایت نہیں کی. یعنی ایسی حدیث جو کہ امام بخاری اور امام مسلم کی شروط پہ تو ہے, لیکن ان دونوں نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو ماکان علی شروطہما, وہ جو ان کی شرائط پر مکمل اتر رہی تھی. ولم یخرجاہ, لیکن انہوں نے حدیث کا اخراج کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کی روایت کرنا. ٹھیک ہے, اپنی کتاب میں اس کی روایت کرنا ایک سند کے ساتھ. تو ولم یخرجاہ, اور اس کے لیے کوئی اور ورڈ اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو ولم یرویاہ, کہ انہوں نے اس کی روایت نہ کی ہو. پھر نمبر 5. جی, ایکچوئل میننگ کیا ہوگا شارٹ میں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نمبر 4 درجہ جو ہے وہ ان احادیث کا ہوتا ہے جو کہ امام بخاری اور امام مسلم کی شروط پہ ہوتی ہیں, لیکن ان دونوں نے خود ان کو اس کو روایت نہیں کیا ہوتا. یعنی امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں اس کو نہیں بیان کیا, امام مسلم نے بھی اپنی کتاب میں بیان نہیں کیا, لیکن اس میں جو سند ہے وہ سند ان کی شرائط پہ پوری اتر رہی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. وہی آگے. اچھا, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ان کی شرائط پہ پوری اتر رہی ہے؟ دونوں کی شروط رہیں گے نا سر. ہمیں ان سے پتا چلے گا کہ وہ احادیث جو کہ متفق علیہ ہیں یا وہ اسناد جو کہ متفق علیہ ہیں, تو اسی سند سے اگر کوئی اور حدیث آ رہی ہوگی تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ انہی کی, چونکہ ان کی اسی سند سے ہیں تو ان کی شرائط پوری ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 5. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا پلیز. جی, دیکھیں, امام بخاری اور امام مسلم ایک سند بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا متن بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر دونوں نے ایک ہی سند مثال کے طور پہ استعمال کی ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک بھی وہ سند صحیح ہے, متصل ہے, عادل ہے, ضابط ہیں, کوئی شذوذ نہیں ہے, کوئی علت نہیں ہے. اور امام مسلم بھی اگر اس سند سے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سند امام مسلم کے ہاں بھی مقبول ہے. ٹھیک ہے, پھر کوئی اور محدث اسی سند سے کوئی اور حدیث بیان کرتے ہیں, لیکن وہ یعنی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں. سند وہی ہے, روات وہی والے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ والی جو حدیث ہوگی وہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پہ پوری اتر رہی ہے, لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں بیان نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ والی حدیث ان سے نہ سنی ہو. ٹھیک ہے جی. نمبر 5. ما کان علی شروط البخاری, جو تھے بخاری حضرت بخاری کی شروط پر, جو صرف امام بخاری کی شروط پر تھے. جی. ما کان علی شروط مسلم, جو تھے امام مسلم کی شروط پر. ما ہوا صحیح عند غیرہما. اچھا, پہلے یہاں پہ اسی کا ترجمہ کریں. ما ہوا صحیح عند غیرہما, جو صحیح ہے ان کے غیر کے. ٹھیک ہے, یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ کسی محدث کے نزدیک جو صحیح ہو وہ پھر 7ویں درجے پہ آ جائے گی. اور اسی بات کو کہنے کا ایک اور طریقہ کیا ہے؟ ما صح عند غیرہما, یہ ہو جائے گا ما صح عند غیرہما من الائمۃ مما لم یکن علی شروطہما. اچھا, ما صح عند غیرہما یعنی کہ جزاک اللہ خیرن, ما صح یصح کا معنی. اچھا, ایک ورڈ ہے صحح یصحح تصحیح. ٹھیک ہے, صحیح کریں, تو یہ فعل لازم ہے متعدی ہے؟
متعدی ہے کیونکہ آپ صحیح کریں گے تو کسی چیز کو صحیح کریں گے. ٹھیک ہے, جیسے دروس اللغہ میں اکثر لکھا ہوتا ہے صحح ترکیبات التالیہ وغیرہ, تو صحح یصحح تصحیح کرنا یعنی کہ کسی اور کو صحیح کرنا, اور صحیح ہونا صح یصح, صح یصح یہ فعل لازم ہے. تو ما صح جو صحیح ہوا یا صحیح ہے, عند غیرہما ان دونوں کے غیر کے پاس, من الائمۃ ائمہ میں سے یعنی کسی امام کے نزدیک جو کہ صحیح ہو, مما لم یکن علی شروطہما جو کہ نہ ہو ان دونوں کی شروط پر, یعنی امام بخاری و امام مسلم کی شرائط پہ نہ ہو لیکن کسی اور امام کے نزدیک جو ہے وہ صحیح ہو. ٹھیک ہے جی, تو وہ پھر آ جاتی ہے 7ویں درجے پہ. ٹھیک ہے جی, یہاں تک بات کلیئر ہے. اچھا جی, تو ہم نے مقبول جو ہے, ہم یہ تقسیم جو چل رہی تھی ہمارے پاس, یہ تقسیم چل رہی تھی کہ حدیث کی تقسیم اس کے قبول ہونے اور رد کیے جانے کے اعتبار سے. تو مقبول کی ہم نے پہلے ٹائپس دیکھی تھی کہ اس کی کیا ٹائپس ہیں, پھر اس کی جو ڈیفینیشن میں جو کلمات آ رہے تھے, جو شروط آ رہی تھیں, جو کنڈیشنز آ رہی تھی, ان شروط کو دیکھا تھا, العدل تمام الضبط وغیرہ, اور پھر جو چیز صحیح ہو گئی اس کے درجات کیا ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے جی, اعلیٰ نہیں کہا اعلیٰ شروط بخاری یہ مضاف الیہ, اعلیٰ شروط البخاری ولا اعلیٰ شروط مسلم. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, تو ہم نے صحیح کی جو ہے کافی حد تک چیزیں دیکھ لی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کون سی, جو احادیث مردود تھیں یا پھر ضعیف تھیں, اور اس کی ڈیفینیشن ہم نے کیا یہاں پہ دیکھی تھی, اس کی ڈیفینیشن ہم نے دیکھی تھی ما خلا عن شروط الصحیح والحسن, یعنی جو صحیح یا حسن کی شروط سے خالی ہو, جو اس کی شروط پوری نہ ہو رہی ہو. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کسی حدیث کے ضعیف ہونے یا رد کیے جانے کے دو براڈ جو ہیں وہ ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک جو لسٹ آف ریزنز ہوگا اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے, راوی کے سقوط سے, یعنی راوی گر جائے, اور دوسرا جو ہے وہ راوی میں کسی طرح کے طعن ہو یا کسی طرح کی جراح ہو. تو اب ہم نے سقوط کے حوالے سے دیکھے تھے, انواع المردودی, آپ مردود کہنا چاہیں مردود کہہ لیں, یا آپ ضعیف کہنا چاہیں آپ ضعیف کہہ لیں, دونوں ایک ہی بات ہے. باعتبار سخت. ٹھیک ہے, اب اس میں میں پی ڈی ایف سے نہیں پڑھا رہا, یہ ورڈ کی فائل ہے, اس کا لنک میں نے ایل ایم ایس پہ شیئر کیا ہوا ہے. آپ ایل ایم ایس پہ آپ کے پاس لنک ہے, آپ اس فائل کو کھولیں گے, اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ فائل کھل جائے گی. اور اگر نہیں بھی کھل رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ یہاں پہ آپ کے پاس اسکرین شیئر ہو رہی ہے, آپ ساتھ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. تو ایک ہی کویشچن کو 3 بار تو شاید آپ نے سینڈ کر دیا, کوشش کریں ایسا نہ کریں پلیز. ٹھیک ہے جی, سخت کتنی طرح کا ہوتا ہے, کون سی طرح کا ہوتا ہے؟ السقط الظاہر. ٹھیک ہے, السقط الظاہر, اس کی ڈیفینیشن میں بعد میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کور کروں گا. سخت ظاہر کی کون سی قسم ہم نے دیکھی تھی؟ مردود جو ہے وہ آپ کا سوال ہے, مردود زیادہ سخت لفظ ہے. مردود اگر ہم لنگوسٹک میننگ میں دیکھتے ہیں تو اتنا سخت نہیں ہے, اس سے مراد وہ ہے جس کو رد کیا گیا, یعنی جس کو قبول نہیں کیا گیا, غیر مقبول کہہ لیں یا ضعیف کہہ لیں. یہ اصطلاح جو ہے القبول المقبول والمردود جو ہے اکثر مصطلح حدیث کی کتابوں میں استعمال ہوتی ہے, اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں. اب انواع المردود کہہ لیں یا انواع الضعیف کہہ لیں, بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے جی, انواع الضعیف باعتبار سخت. ٹھیک ہے, السخط و ظاہر جی, اس میں کون سی دیکھی تھی؟ مرسل. ٹھیک ہے جی, المرسل.
اچھا ایک اس کی یہ ڈیفینیشن ہے ٹھیک ہے, اور ایک اور جو ڈیفینیشن ہے جو اس سے تھوڑی سی زیادہ کمپریہنسو ہے, اس میں ایک اور چیز کا ایلیمنٹ ایڈ ہو رہا ہے, وہ بھی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیے گا ان دونوں میں کیا فرق ہے اس اعتبار سے. جی آپ ریڈ کرنا چاہیں گے یہاں سے یا آن لائن کی ریڈ کرنا چاہیں تو پلیز بتا دیں. اگر مائک میں کر دیں تو وہ رکھا تو اس سے آن لائن بھی ان کا آواز نہیں جائے گی. جزاک اللہ خیر. ضعیف اور مردود میں سے مردود زیادہ سخت ہے, دونوں برابر ہیں؟ نہیں, مردود اور ضعیف جو ہے دونوں یعنی لنگوسٹکلی ہم ایک ہی اس میں کہہ دیں گے, یعنی اس کانٹیکس میں جو ہم کہہ رہے ہیں, ویسے کسی اور کانٹیکس میں مردود کو آپ زیادہ اس میں سخت اس میں لانا چاہیں تو کوئی یعنی ہو سکتا ہے جس کو رد کیا جا رہا ہو, لیکن ابھی ہمارے کانٹیکس میں وہ احادیث جو کہ ضعیف ہیں وہ وہی احادیث ہیں جن کو رد کیا گیا ہے, جن کو قبول نہیں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. السقط الظاہر المرسل هو ما رفعه التابعی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو ما رفعه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی لم يسمع منه او تابعی. لم يسمع لم جو ہے وہ ہے ان حروف میں سے جو فعل مضارع کو جزم کرتے ہیں. يسمع لم يسمع منه او تابعی. او تابعی. المرسل هو ما رفعه التابعی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرسل کیا ہوتی ہے؟ جس کو تابعی نے کیا کیا, رفعه بلند کر دیا ہو. ٹھیک ہے, اب اس ایک چلے یہاں پہ میں اس کو تھوڑے سے الفاظ او یا پھر ما رواہو, ما رفعہو کا مطلب کیا تھا کہ اس کو بلند کر دیا, یعنی تابعی نے بلند کر دیا نبی کی طرف, یعنی بیچ میں جن کو آنا چاہیے تھا ان کو ذکر نہیں کیا. اگر ہم نے ایک جو کلاسیفیکیشن کی تھی, حدیث مرفوع کیا ہوتی ہے؟ جس کو نریٹ کیا جا رہا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, پھر اسے موقوف اور مقطوع تھی. تو رفع یعنی اس کو بلند کر دیا, حدیث یعنی سند میں بلند کر دیا, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا تابعی نے. یا پھر اس کو ایک اور طریقے سے اگر سمجھیں تو کیا ہوگا, ما رواہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جس کو روایت کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کون؟ صحابیون. یہاں پہ ان کو ہم کیا بنا دیں گے؟ ان کو ہم بنا دیں گے فاعل, صحابیون. لیکن کیسے صحابی؟ لم یسمع منہ, کہ ان صحابی نے کیا کیا ہے, انہوں نے اس حدیث کا سماع جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا. او تابعیون, یا پھر کوئی تابعی روایت کرے. تابعی میں یہ شرط کیوں نہیں لگائی لم یسمع منہ؟ تابعی بائی ڈیفینیشن جو ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہوتا, کیونکہ اگر انہوں نے خود سنا ہوتا تو وہ تابعی نہ کہلاتے, پھر وہ صحابی ہی کہلاتے. ٹھیک ہے, تو مرسل میں دونوں چیزیں آ جائیں گی, اور یہ میں نے ڈیفینیشن اسی لیے کہا کہ اس میں ایک اور کیٹیگری بھی انکلوڈ ہو گئی جس کو ہم نے مرسل صحابی کا نام دیا تھا. ٹھیک ہے, کہ مرسل بیسیکلی جب ویسے مطلق طور پہ استعمال کی جاتی ہے تو اس سے عام طور پہ مراد یہی ہوتی ہے کہ تابعی جو ہے وہ روایت کر رہے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جس میں صحابی کا ذکر نہ کیا جا رہا ہو. لیکن چونکہ مرسل صحابہ بھی ایک قسم ہے تو اس ڈیفینیشن میں اس کا بھی انکلوژن آ جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں وہ صحابی جنہوں نے یہ حدیث نہ سنی ہو, یا پھر تابعی روایت کریں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گئی مرسل. مرسل کے بعد کون سا سخت ہم نے دیکھا تھا؟ نہیں, سخت ظاہر میں سے ہی المعلق. نہیں, صحابی کی مرسل جو ہے وہ اس میں کہیں اختلاف ہو جاتا ہے, مرفوع میں ہی آ جاتی ہے, یعنی اس کو حکمن جو ہے مرفوع کہا جا سکتا ہے,
اسی وجہ سے وہ قبول کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کو علماء نے ایک الگ سے کیٹیگری بنائی ہے، اور اس کی کیٹیگری بنائی ہے مرسل صحابی کی، ٹھیک ہے، اور یہ اصطلاح وہ استعمال کرتے ہیں۔ جی، معلق کیا ہوتی ہے؟ آپ منن کہہ لیں یا عنن کہہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ من بمعنی عن بھی استعمال ہوتا ہے، اور عن بمعنی من بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ جی، المعلق ہوا سقط راوin وما سقط راوin فاکثر من بدایت السند، جس میں کیا ہو، راوی یعنی ایک راوی، جس میں ایک راوی گر جائے، فاکثر یعنی یا اس سے زیادہ، ٹھیک ہے، او یسقط راوin اکثر، من بدایت السند، بدایہ شروع میں، ٹھیک ہے، شروع کا معنی کیا ہے، جہاں سے محدث کی سائڈ سے ہم شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی محدث اپنے استاد کو بیان نہ کریں بلکہ اس کے آگے سے بیان کر دیں، یا پھر محدث مثال کے طور پہ پوری سند کو ہی ختم کر دیں اور کہہ دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تو یہ معلق ہو جائے گی، یعنی محدث کی سائڈ سے جب سخت شروع ہو جائے تو پھر وہ معلق ہے، ٹھیک ہے جی۔ مرسل ریپیٹ کر دیں، اچھا، مرسل میں کیا لکھا ہوا ہے، ہوا ما رفعہ التابعی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو بلند کر دیں تابعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، یا پھر یہ وہ ہے جس کو روایت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے صحابی نے جنہوں نے ان سے یہ روایت نہ سنی ہو، یا پھر کوئی تابعی یعنی تابعی روایت کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ ہو جائے گی مرسل۔ اور معلق جس میں کوئی ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی گر جائیں، لیکن وہ گرنا جو ہے وہ سند کے شروع سے ہو، بدایت سند، جیسے ہم کوئی حدیث پڑھتے ہیں یا حدیث کی کتاب میں کوئی حدیث آتی ہے سند کے ساتھ، تو وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے، جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے اگر وہاں سے کوئی راوی گر جائے تو پھر یہ معلق ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور عام طور پہ شروع کہاں سے ہوتی ہے، یعنی مؤلف جو ہیں، جو محدث ہوتے ہیں، وہ اپنی سند بیان کرتے ہیں کہ مجھے کس نے بتایا یا میں نے کس سے سنا وغیرہ، تو ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کون سی قسم دی، معلق ہو گئی، المعضل۔ جی، المعضل یہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ المعضل هو ما حذف من اثناء سنده راویان فاکثر على التوالی۔ المعضل وہ ہے، ہوا ما حذف، جس سے حذف ہوا ہے، من اثناء سنده، اثناء کا مطلب صرف سمجھ نہیں آ رہا، اثناء سنده، اچھا درمیان، یعنی کہ چلتے ہوئے، اسنا کا مطلب جیسے چلتے ہوئے ہم کہتے ہیں چلنے کے دوران، دوران جی سند بالکل، ہی، اس کی سند میں راویان، دو راوی، فاکثر یا اس سے زیادہ، علت توالی، اس کی پوری لینتھ میں، ایسی بات ہے، علت توالی کنٹینیوٹی میں، کنٹینیوس ایک کے بعد دوسرا، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیرن۔ ما حذف یہ ہوگا ما حذف من اثناء سندہ، یا پھر آپ وسط بھی کہہ سکتے ہیں، من وسط سندہ راویانی، کتنے ہو جائیں گے، دو راوی کم از کم، تثنیہ کا صیغہ الف نون کے ساتھ، راویانی فاکثر علی التوالی، لیکن اس میں علی التوالی جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی پے در پے، ایک کے بعد دوسرا، ایسا نہ ہو کہ ایک اس کے بعد دوسرا تو موجود ہے، پھر اس کے بعد آگے جا کے تیسرا والا مسنگ ہے، ایسا نہیں، علی التوالی۔ اچھا اب دیکھیں یہ معلق کی ڈیفینیشن اور یہ معضل کی۔
اسی عبارت کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے ہوا ما سقط من اسناء سندی، ٹھیک ہے، کہ گر جائے اس میں سے، یا آپ ما حذیفہ کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی مرضی ہے، یہ مترادف کلمات ہیں یا وہی بات کہنے کے دو طریقے ہیں. جی چوتھی کیا قسم تھی؟ المنقطع. اچھا اب آپ اس کی ڈیفینیشن مجھے بتائیں. ان تینوں ڈیفینیشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ مجھے ڈیفینیشن بتائیں. نہیں مجھے ورڈز بتائیں، کوشش کریں ورڈز فارم کریں. جیسے معلق میں لکھا ہوا ہے ہوا ما سقط راو فاکثر من بدایت السند، جس میں ایک راوی گرے یا ایک سے زیادہ گرے لیکن سند کے شروع میں سے. و دوسرے میں لکھا ہوا ہے کہ ما حذف من اثناء سندہ، جس میں سے حذف کر دیا جائے سند کے بیچ میں سے راویانی کم از کم دو فاکثر علی التوالی، کنٹینیوٹی میں. جی ہوا ما سقط راون فاکثر، بارگاہ کوشش کریں بالکل صحیح جا رہی ہیں. یا تو ایک یا ایک سے زیادہ راوی گر جائے. کہاں سے گریں؟ گریں گے کہاں سے؟ اگر شروع سے گر جائیں گے تو وہ کیا بن جائے گی؟ معلق. اگر آخر سے گر جائے گی تو وہ کیا بن جائے گی؟ مرسل بن جائے گی. تو کہاں سے گرے گی؟ درمیان کو کیا کہیں گے؟ اسنا یا پھر من وسط کہتے ہیں یہاں پہ، وسط سندی ہی. ٹھیک ہے، ہوا ما سقط راون فاکثر من وسط سندی، جس میں کیا ہو ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی گر جائیں سند کے وسط میں سے. وسط کیوں ہے؟ کیونکہ اگر بدایہ سے گر جائے گا تو پھر وہ معلق کی کیٹیگری میں چلی جائے گی، اور اگر آخر سے گر جائے گا صحابی کی سائڈ سے تو پھر وہ مرسل میں چلی جائے گی. اب اس کو معضل سے کیسے فرق کریں؟ جو انہوں نے یہاں کہہ دیا غیر متوالن، غیر متوالن کہہ لیں، یہ بھی صحیح ہے، غیر متوالن، بارک اللہ فیک، غیر متوالن. یا پھر اگر آپ چاہیں تو آپ کہہ دیں لا علی التوالی، جس طرح علی التوالی تھا تو آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں سمپل اگر آپ چاہ رہے ہو لا علی التوالی. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح یہ چاروں میں فرق آ گیا، مرسل، معلق، معضل اور المنقطع، اور یہ ہو گیا السقط الظاہر. جی یہاں تک معلق سمجھ نہیں آئی. معلق میں جو ہے ما علی التوالی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن لا علی التوالی جو ہے وہ زیادہ بہتر استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ما جو ہے وہ عام طور پہ اس کی پھر خبر آتی ہے، یہاں پہ بالکل وہ مینشن نہیں ہے، اس لیے لا جو ہے وہ، لیکن ٹھیک ہے ما نافیہ کے طور پہ استعمال کیا ہے. توالی کا معنی ہوتا ہے کنٹینیوسلی، کنٹینیوٹی، ایک کے بعد دوسرا. حذف تو معروف ہے اور سخت مجہول، کیا اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مجھے اچھا ما سقط، سقط یسقط کا معنی ہوتا ہے گرنا، جو گر جائے، اور ما حذف جس کو حذف کر دیا جائے. ٹھیک ہے، حذف کا معنی ہوتا ہے حذف کرنا، وہ فعل متعدی ہوتا ہے، اور سقط یسقط فعل لازم ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ اس کو مجہول بنا کے استعمال ہوا اور یہاں پہ وہ ڈائریکٹ استعمال ہو گیا. لاسٹ ٹو از فرق. فرق منقطع کی ڈیفینیشن ہوا ما سقط راون فاکثر من وسط سندہ غیر متوال او لا علی التوالی، جو وہ جس میں یعنی جس میں ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی گر جائیں سند کے بیچ میں سے، لیکن وہ کنٹینیوس نہ ہو یا پھر ایک کے بعد دوسرے نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس میں ایک راوی بھی گر سکتے ہیں یا ایک سے زیادہ بھی گر سکتے ہیں. ڈی بتا دیں. المنقطع، منقطع بھی ایک ایسی حدیث ہے جس کی سند میں بریک ہے، لیکن اس کی سند میں بریک نہ سند کے شروع سے ہے نہ سند کے آخر میں ہے، بلکہ سند کے بیچ میں سے ہے. اب اگر ایک راوی بھی گر جائے سند کے بیچ میں سے تو وہ منقطع ہو جائے گی،
اور اگر ایک سے زیادہ راوی گر رہے ہوں لیکن کیسے گر رہے ہوں؟ ایسے گر رہے ہوں کہ مثال کے طور پہ اچھا جی یہ راوی نمبر 1 ہے، یہ راوی نمبر 2 ہے، یہ راوی نمبر 3 ہے، راوی نمبر 4 ہے، راوی نمبر 5. ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو کہ نمبر 4 کا بھی مینشن نہ ہو اور نمبر 2 کا بھی مینشن نہ ہو تو یہ کیا ہوا کہ 2 راوی گر گئے، بیچ میں سے ایک اور یہ 2. اب یہ ایک سے زیادہ راوی گرے ہیں لیکن یہ کنٹینیوسلی نہیں گرے کیونکہ بیچ میں نمبر 3 ان دونوں کے بیچ میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوتا کہ نمبر 4 مینشنڈ ہوتے اور نمبر 3 اور نمبر 2 دونوں گرے ہوئے ہوتے تو پھر یہ کیا ہو جاتا؟ یہ معضل ہو جاتی کیونکہ یہ دونوں ایک کے بعد دوسرے راوی گرے ہوئے ہیں، یعنی نمبر 1 جو ہے وہ نمبر 4 سے ڈائریکٹ روایت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر یہ محدث ہوئے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو اگر نمبر 2 موجود ہو، نمبر 3 موجود ہو، نمبر 1 موجود نہ ہو تو پھر یہ کیا ہو گئی؟ محدث کی سائڈ سے بریک ہو رہا ہے، یہ ہو گئی معلق. اگر یہ بھی گر جائیں یہ بھی معلق ہے. ما سقط راون فاکثر من بدایت السند، سند کے شروع سے. ٹھیک ہے، اگر یہ دونوں موجود ہوں اور یہ گر جائیں یعنی ان کو ذکر نہ کیا جائے تو اب یہ ہو گئی مرسل، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ تابعی جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مرسل ہو گئی. اور معضل کیا تھی کہ اگر مثال کے طور پہ یہ بھی موجود نہ ہو یہ بھی موجود نہ ہو تو اب یہ کیا ہو گئی؟ معضل. یہ بھی گر جائیں تب بھی معضل رہے گی، 3 راوی گر گئے تب بھی معضل ہے. اگر یہ بھی موجود ہوں اور یہ بھی موجود ہوں صرف ایک راوی گر رہے ہوں تو پھر منقطع ہے کہ سند کے بیچ میں سے ایک راوی گر رہے. ٹھیک ہے، اور سند کے بیچ میں سے اگر 2 راوی گر جائیں تو پھر یہ بھی منقطع ہے کیونکہ یہ کنٹینیوسلی نہیں ہے، بیچ میں ان کے ایک راوی موجود ہے. جی محمد عبداللہ چودھری صاحب، آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے یہ کلاسز شروع سے اٹینڈ کی ہیں یا آپ نے بیچ میں جوائن کی ہیں؟ یہ راوی صاحب ہے آپ کا جو سوال ہے یہ راوی صحابی یا تابعی یا تبع تابعی ہو سکتے ہیں، کون سے والے کی بات، کس ڈیفینیشن میں آپ بات کر رہی ہیں؟ اس کے اعتبار سے میں آپ کو پھر بتا سکتا ہوں. آپ مجھے بتا دیں آپ کا سوال کس طرح. یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ گرے ہوئے ہیں؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ ہم نے جو ڈسکس کیا تھا کہ ہم مثال کے طور پہ اگر ہم ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ دیکھیں کہ یہ کب پیدا ہوئے اور یہ کب مرے تو یہ اوور لیپ کرنا چاہیے ان سے. ٹھیک ہے، اوور لیپ کرے گا تو پھر یہ دونوں کیا بن جائیں گے؟ ہم عصر بن جائیں گے کہ دونوں نے ایک زمانہ پایا ہے. اگر دونوں نے ایک زمانہ ہی نہ پایا ہو تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں کوئی تھا جس کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ ایک پیدا ہوا دوسرا اس وقت تک زندہ ہی نہیں تھا تو اس نے اس سے کیسے سن لیے تھے. ٹھیک ہے، ابھی ہم عالم دوسرا کون سا عالم ہوتا ہے؟ نہیں برزخ نہیں، عالم رویا. ابھی ہم عالم رویا کا تو اعتبار نہیں کر سکتے کہ خواب میں ان کو کوئی آیا کوئی نہیں آیا، برزخ میں وہ کہاں سے ان سے کیا کمیونیکیشن ہوئی. عالم ارواح میں تو سب تھے لیکن اب بیچ میں انہوں نے ان سے کیسے رابطہ کیا وہ نہیں پتا. تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی شخص موجود تھا جس کا یا تو 1 ذکر نہیں کر رہے یا پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں عن فلان کہ فلاں نے کہا تھا، اب وہ فلاں مجھے نہیں پتا، یا میں مسجد میں گیا تھا کوئی کہہ رہے تھے میں نے بات سن لی تھی یا میں نے کہیں پہ پڑھا تھا. تو اب جب تک وہ سورس یاد نہیں ہے تب سے جو ہے ٹھیک ہے. تو ایک اس طرح پتہ چلتا ہے، دوسرا اس طرح پتہ چلتا ہے کہ ہم عصر ہونے کے بعد کیا ثابت ہو ان کی ملاقات ثابت ہو کہ ملاقات کا کوئی امکان ہو. اب ایک جو ہے کبھی مصر گئے نہیں اور دوسرے ہم کبھی مصر سے نکلے نہیں تو پھر وہ ان سے کیسے روایت کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے بیچ میں کوئی واسطہ ہوگا. تو یہ مختلف طریقے ہم نے کچھ پہلے دیکھے تھے. عبداللہ چودھری صاحب، میری مراد آپ کی عربی کے حوالے سے نہیں تھی، میری مراد تھی کہ یہ جو ہم کورس کر رہے ہیں حصول حدیث کا، اس کی کلاس اگر آپ نے شروع سے پڑھی تھی تو میں نے یہ سارے کانسیپٹ جو ہیں کسی حد تک اردو میں سمجھائے تھے
میں نے کہا تھا کہ کانسیپٹ آپ سمجھ لیں, اس کے بعد پڑھنے کے لیے آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا. تو اب وہ جو ہے پڑھنے کے لیے مل رہا ہے, یہ میں نے یاد کرنے کا نہیں کہا, یاد کرنے کا میں نے کسی کو نہیں کہا کہ یہ عربی میں یاد کریں, بس یہ میں اس وجہ سے کروا رہا ہوں تاکہ عربی کی جو عبارات ہوتی ہیں یا بکس ہوتی ہیں جو کہ آگے انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس اور آئیں گی, ان کو سمجھنا جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. میں آپ کو اردو, آپ کوئی اردو کی کتاب ورنہ اٹھا لیں, آپ اردو کی کتاب سے پڑھنے لگیں. اردو آپ لوگ ویسے بھی جانتے ہیں تو اس کو پڑھنے سے آپ لوگوں کو فائدہ تو ہو جائے گا, لیکن چونکہ اگر آپ کا مقصد یہاں پہ آ کے عربی پڑھنا اور عربی سیکھنا ہے تو پھر یہ چیز جو ہے آپ کو زیادہ فائدہ دے گی انشاءاللہ. کیونکہ اگلا جو ہمارا سیمسٹر ہے اس میں ہمارے پاس اصول فقہ ہوگی, تو اصول فقہ میں ہمارے پاس ہم انشاءاللہ اصول فقہ کی کوشش کریں گے کہ عربی کی ہی کتاب سے اس کو پھر فالو کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو وہ آپ لوگوں کی کچھ بیس بنانے کے لیے ہے. کانسیپٹ اگر آپ کو کلیئر نہیں ہے, آپ اپنے الفاظ میں جس طرح لکھنا چاہیں آپ لکھ لیں, ادروائز آپ کوئی بھی کتاب اصول حدیث کی اردو میں, انگلش میں, جس میں چاہیں آپ لے لیں. بہت ساری کتابیں موجود ہیں اور ان ڈیفینیشنز میں کوئی خاص اختلاف ہے نہیں. ٹھیک ہے, یہ اصطلاحات جو ہیں یہ تقریباً جو ہے تقریباً سب کے ہاں پہ سیم ہی ہے. جن میں کچھ اختلاف ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ کہیں کہیں پہ بتا دیتا ہوں کہ اس ڈیفینیشن میں کچھ اختلاف ہے, تو پھر وہ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گئے السقط الظاہر. اس کے بعد ہم نے کون سا دیکھا تھا؟ السقط الخفی. اور اس میں کون سی قسم دیکھی تھی؟ ٹھیک ہے, پہلے ہم نے دیکھا تھا التدلیس. اب اس میں ایک ہوتی ہے مدلس اور ایک ہوگی مدلس. دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ مدلس اور مدلس. ایک ہو گیا تدلیس کرنے والا, تو مدلس ہو جائے گا راوی, اسم الفاعل کا صیغہ. جیسے کہ اسم الفاعل کا, جیسے اسلم یسلم سے مسلمن. ٹھیک ہے, جاہد یجاہد سے مجاہدن, یہ ہو گیا اسم الفاعل. تو دلسا یدلس سے مدلسن, یہ ہو گیا وہ شخص جو کہ تدلیس کر رہا ہے. اور مدلس کیا ہو جائے گی؟ وہ روایت جس میں تدلیس کی گئی ہو, اس میں مفعول کا صیغہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ مقدم جس پہ تقدیم کی گئی ہو. ٹھیک ہے, تو مدلس جب روایت کے لیے کہیں گے کہ یہ روایت, تو کیا کہیں گے؟ یہ روایت کیا ہے؟ مدلس ہے, اس میں مدلس راوی ہے. اور تدلیس یہ فعل ہو جائے گا, یعنی کہ اس روایت میں تدلیس موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا ریڈ کریں گے تو اس میں اس کا اعتبار کرنا ہوتا ہے کہ جب روایت کی بات ہو رہی ہوگی تو روایت کو ہم کہیں گے مدلس, اور جب راوی کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے مدلس, اور یہ فعل ہو جائے گا تدلیس. ٹھیک ہے, اچھا. ویسے تدریس کا جو ایک لغتاً معنی ہوتا ہے نا, باقی چیزوں میں نے آپ کو لغتاً خاص لکھوایا نہیں ہے, صرف یہاں پہ لکھوا رہا ہوں. لغتاً کہتے ہیں اخفاء العیب کو. اخفاء العیب کو, اخفاء العیب کا کیا معنی ہوا؟ عیب کو چھپانا. ٹھیک ہے, عیب کو چھپانا. اور اس کا جو ورڈ ہے تدریس وہ ہے دلس سے. دلس آپ نے سنا ہے پہلے؟ دلس کسی دعا کے کلمات میں سے شاید نہیں ہے. دلس کہتے ہیں ظلمہ, اندھیرے کو. ٹھیک ہے, بٹ خیر اس کو بھی ہم اتنا نہیں دیکھ رہے. تو لغتاً ہو گیا اخفاء العیب. میری آواز آن لائن باقی سب کو بھی نہیں آ رہی یا صرف ایک لسنر کو نہیں آ رہی؟ باقیوں کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا, وہ دنس ہے. ٹھیک ہے, معذرت, جزاک اللہ خیرہ. جی, باقیوں کو آواز آ رہی ہے تو پھر ان کا اپنے انٹرنیٹ کا ایشو کا. اوکے جی. اچھا, اب میں بات کر رہا ہوں اصطلاحاً. یہ سواد میں نے سے اصطلاحاً اتنا ٹائم جا رہا ہے. اصطلاحاً اب آپ نے اس ڈیفینیشن کو غور سے پڑھنا ہے. ٹیک یور ٹائم, بٹ اس کو غور سے پڑھیں. یہ تھوڑی سی کنفیوزنگ ڈیفینیشن ہے تو
اچھا پہلے اس حصے کو دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے یہ اس حصے کو دیکھ لیتے ہیں, اس کے آگے میں ایڈ کر رہا ہوں. جی آپ اگر ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ کرنا چاہیں تو پلیز مائک پہ کر دیں تاکہ ان کو آن لائن آواز آ جائے. السقط الخفي التدليس لغة إخفاء إخفاء العيب مرفوع إخفاء إخفاء العيب صحيح اصطلاحا ما رواه الراوي عمن راوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه. ما رواه الراوي أو ما رواه الراوي, ما رواه الراوي القاضي الراوي, اب فتحہ نہیں پڑھیں گے اور ضمہ نہیں پڑھیں گے اس پہ. ما رواہ الراوی, جس کو کیا کرے, راوی روایت کرے, عمن سمع منہ, کیا کرے, روایت کرے, ام عن, یہ ہے اصل میں یہ عمن جو ہے یہ اصل میں کیا تھا, عن من, ٹھیک ہے, اس سے روایت کرے جس سے اس نے سنا تو ہے, سمع منہ, لیکن روایت کیا کرے, ما لم یسمع منہ, وہ روایت کرے جو اس نے اس سے سنا نہیں ہے. راوی روایت تو اس سے کر رہا ہے جس سے اس نے کوئی حدیث تو سنی ہے, لیکن وہ والی حدیث روایت کر رہا ہے جو اس نے اس سے نہیں سنی, ٹھیک ہے. ما رواہ الراوی, وہ جو روایت کرے راوی, جس کو روایت کرے راوی, امن سمع منہ, اس شخص سے روایت کرے جس سے اس نے حدیث تو سنی ہے, یعنی کوئی اور حدیث سنی ہے, لیکن یہاں پہ وہ کیا روایت کر رہا ہے, ما لم یسمع منہ, وہ حدیث روایت کر رہا ہے جو اس نے ان سے نہیں سنی. اور اس میں پھر کیا, من غیر ان یذکر انہ سمع ایاہ منہ, او یا پھر اس کو ایک اور طرح, ٹھیک ہے. اب یہ روایت یہ تو ہو گئی, وہ روایت کر رہا ہے اس شخص سے جس سے اس نے سنا ہے, لیکن ایسی چیز روایت کر رہا ہے جو اس نے نہیں سنی. اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے, من غیر ان یذکر انہ سمع ایاہ منہ, یہ کہ وہ یہ ذکر نہیں کرتا کہ میں نے اس سے سنا ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ یہ ذکر نہیں کرتا کہ یہ بات میں نے اس شخص سے سنی ہے. یا پھر آپ اس کو کہہ دیں کہ یعنی یہاں سے, اب یہاں سے اس عبارت کو ریپلیس کر دیں یہاں سے کہ ما لم یسمع منہ بصیغۃ یحتمل السماع, کہ وہ ایسے صیغے سے روایت کرتا ہے جس میں صرف سماع کا احتمال ہے, واضح نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. من غیر یعنی بغیر, بغیر اس کے کہ وہ ذکر کرے کہ اس نے اس کو سنا ہے اس شخص سے. یعنی راوی ایک ایسی روایت کو روایت کرے, اس شخص سے روایت کرے جس سے اس نے سنا تو ہے, لیکن ایسی روایت کرے جو اس نے اس سے نہیں سنی, بغیر اس کے کہ وہ یہ ذکر کرے کہ اس نے یہ روایت اس شخص سے سنی ہے. یعنی اگر یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ شیخ عبید آپ کے بھی استاد ہیں, شیخ عبید میرے بھی استاد ہیں, اور آپ نے ویسے شیخ عبید سے کوئی حدیث سنی ہے, لیکن آپ نے مجھ سے بھی کوئی حدیث سنی, اور جو حدیث آپ نے مجھ سے سنی ہے اگر آپ کو یعنی پتا ہو کہ وہ میں نے شیخ عبید سے سنی ہے, تو آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے شیخ عبید سے سنی ہے, تو اب آپ مجھے سند میں سے نکال دیں اور آپ کہیں کہ شیخ عبید نے کہا یا شیخ عبید سے روایت ہے. اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے شیخ عبید سے سنا ہے, ٹھیک ہے. من غیر ان یذکر انہ سمع ایاہ منہ, کہ یہ آپ نہیں کہہ رہے کہ میں نے ان سے سنا ہے, یا آپ ایسے صیغے سے کہہ رہے ہیں جس میں سماع کا صرف احتمال ہے, وضاحت نہیں. آپ کہہ رہے ہیں شیخ عبید نے کہا, آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ شیخ عبید نے مجھے کہا یا میں نے شیخ عبید کو خود سنا, آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں شیخ عبید نے کہا. اب اس میں صرف احتمال ہے کہ آپ نے سنا تھا, لیکن اگر آپ نے بیچ میں سے راوی کو نکال دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ تدلیس آ گئی, ٹھیک ہے جی. یہ جو ان ہے یہ ان مضارع کے نواسب میں سے ہے. نواسب کون ہوتے ہیں؟
نواسب جو فعل مضارع کو نصب دیں گے. تو ان جو ہے وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے, تو این یذکورا. راویون اور راون میں کیا فرق ہے؟ را یہ آپ نے جو لکھے ہیں, میں ایک بار واپس یہاں پہ لکھ رہا ہوں, میرے خیال میں آپ ان دونوں کا فرق پوچھنا چاہ رہی ہیں, راون اور الراوی, ان دونوں کا فرق پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ, ایسا ہی ہے؟ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ انیشے کا دوسرا نام ہے. جی وہ میں آپ کو ابھی اس کی بتاؤں گا کہ تدلیس کی جو اقسام ہے. تو پھر آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں, تھوڑا سا ایک بار واپس کہہ دیں, مجھے کلیئر نہیں ہو رہا. یہ سب آپ نے مجھ سے اردو میں پڑھا تھا, پتہ نہیں آپ نے پڑھا تھا نہیں پتا تھا مجھے, تو میں نے اس کلاس میں کچھ پڑھانے کی یا سمجھانے کی کوشش تو کی تھی, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ جو اس کا مقصود تھا وہ حاصل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. جی آپ جو راوی اور اس میں کیا فرق ہے, یہ آپ میں سے کسی کو یہاں پہ واضح ہو رہا ہے کہ ان کی کیا مراد ہے؟ راوین ما رواہ الراوی, الراوی راویون نہیں, یہ کہاں لکھا ہے میں نے شد کے ساتھ؟ شد کے ساتھ میں نے لکھا ہے یا آپ ویسے ہی پوچھ رہی ہیں؟ راویون, راویون نہیں, راویون پہ شد نہیں آتا, اگر میں نے کہیں لکھا ہے تو مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی. راویون پہ شد نہیں آتا, مرویون پہ آتا ہے, مرویون پہ شد آتا ہے. راوین جو ہے وہ قازن والے پیٹرن کو فالو کرتا ہے. یہ کون سا یا ہوتا ہے؟ یہ الفاظ جو ہیں چلیں اس کا نام مجھے منقوص شد کہلاتے ہیں. جیسے کہ قازن ہوتا ہے, اس کے آخر میں اصل میں تو یا ہوتا ہے, لیکن اگر ال نہیں آتا تو اس کو قاضن پڑھا جاتا ہے. اسی طرح راون پڑھا جائے گا, لیکن جب ان پہ ال آ جائے گا تو القاضی, الراوی, ٹھیک ہے. اسی طرح داعن اور الداعی, ٹھیک ہے. تو یہ ان کا اس طرح خیر انشاءاللہ پھر آگے نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے. اچھا پہلے میں نے شاید شد بولا ہوگا, معذرت. ٹھیک ہے جی, تدلیس اس کی جو ہم نے 2 قسمیں پڑھی ہیں اس کو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں دیکھ لیں گے, تدلیس الاسناد اور تدلیس الشیوخ. اور پھر آگے تدلیس کے بعد دوسرا جو سخت دیکھا تھا تو وہ انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی, آپ کے پاس لنک آیا ہے, ایک بار اس لنک کو کھولیں گے, مجھے بتائیں 7 اپڈیٹ ہو گیا, آ گیا نا؟ ٹھیک ہے چلیں, جزاکم اللہ خیر. آپ کے ساتھ وہ لنک شیئر ہو چکا ہے, تو آج تک جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ آپ کے پاس اپڈیٹ ہو گیا ہوگا. اوکے جناب, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.